नाज़रीन दौर जदीद में पैगाम रसानी का जो है निज़ाम वो बदल चुका है। एक वक्त था कि रेडियो जो था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम हुआ करता था, लेकिन वक्त बदलता गया, टेक्नोलॉजी आती रही और इनकलाब आता रहा टेक्नोलॉजी का। और अब ये वक्त है कि कम्युनिकेशन के हमारे पास सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए नाज़रीन कि इतनी जिद्दत के बावजूद, इतनी तरक्की के बावजूद आज भी रेडियो की कहीं ना कहीं अहमियत ज़रूर मौजूद है। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये रेडियो जो है कितना जो है पुराना है या कब से ये जो है स्टार्ट हुआ है? थोड़ी सी हल्की सी अगर तारीफ बता सकते देखिए, मुझे एग्ज़ैक्टली तो अब वो जो एग्ज़ैक्ट डेट्स हैं वो तो याद नहीं हैं, लेकिन रेडियो पाकिस्तान जो पेशावर है वो आज़ादी से पहले, बल्कि जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अनाउंसमेंट जो है वो यहीं से हुई थी, पेशावर से, जो कि अनफॉर्चुनेटली 9 मई की जो 9 और 10 मई की जो सानहा हुआ उसमें वो डैमेज भी हुआ, काफ़ी नुकसान पहुंचा रेडियो पाकिस्तान को। हैं? कहा 2002 से आपने ज्वाइन किया ना, लेकिन ये तो कहने की बात है, वरना आप बचपन से ही रेडियो का हाँ, बिल्कुल, आप ये कह सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में जब मेरे वालिद साहब ज़ाहिर है वो सर्विस करते थे, रेडियो में ही थे, तो वो घर में भी सुना करते थे, मॉनिटरिंग होती थी। तो जो रेडियो पाकिस्तान का एक टिपिकल एक वो था ना, दिस इज़ रेडियो पाकिस्तान, या वो जो न्यूज़ से पहले 3 दफ़ा टूट 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 होता था और फिर रेडियो पाकिस्तान, वो ज़हन में बचपन से रह गया। एक वक्त का सिर्फ आवाज़ सुननी चाहती थी, आज तो आपने आरजेस को, होस्ट को, देख भी सही ज़हन। इसको देख सकते अच्छा, वैसे शाबिंदा, मेरा अपना ख़्याल ये है कि रेडियो इज़ नॉट सपोज टू बी ऑन स्क्रीन। रेडियो है, वो एक उस डब्बे के अंदर ही उसको बंद होना चाहिए। आपकी वो जो एक इमेजिनेशन है ना, आप जो सुनकर एक अपने जहन में एक दुनिया बनाते हैं कि ये बंदा कैसा होगा, इसके बाल कैसे होंगे, इसकी आंखें कैसी होंगी, उस इमेजिनेशन की बात ही कुछ और है। अच्छा शहला साहिबा, मैं चाहूँगी कि आप एंड में थोड़ा सा मैसेज दीजिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए, फीमेल्स के लिए जो रेडियो ज्वाइन करना चाहती हैं, मीडिया में आना चाहती हैं, तो उनके लिए आपको स्पेशल मैसेज देना चाहें? मैं मैसेज ज़रूर दूंगी, लेकिन नॉट ओनली फॉर दोस्त जो कि मीडिया में आना चाह रही हैं, बल्कि मैं जनरली एक सबके लिए एक मैसेज है। और वो मैं हमेशा जब रेडियो में भी कोई आता है, स्पेशली जिनका ताल्लुक़ माइक से है, बोलने के से है, उनको मैं स्पेशली ये बात करती हूँ। और ये अप्लाई आपकी आम ज़िंदगी में भी होता है कि आप जो नहीं हैं वो आप बनने की कोशिश ना करें, और जो आप हैं उसको आप छुपाने की कोशिश ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फ़रज़ी। नाज़रीन दौर जदीद में पैगाम रसानी का जो है निज़ाम वो बदल चुका है। एक वक्त था कि रेडियो जो था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम हुआ करता था कि हालात हाज़िर से हम उससे आगाह हो पाते थे, लेकिन वक्त बदलता गया, टेक्नोलॉजी आती रही और इनकलाब आता रहा टेक्नोलॉजी का। और अब ये वक्त है कि कम्युनिकेशन के हमारे पास सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन है, वो सारे हमारे पास ऐसे ज़रिए हैं, वो भी डिजिटल ज़रिए हैं जिनसे हम हमेशा आगाह रहते हैं कि चाहे दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, इवन हमारे आस-पास और ख़ानदानों में क्या चल रहा है, ये हमें सिर्फ़ डिजिटल जो है रसाई तक जो है ये इन सब मुमकिन हो पा रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए नाज़रीन कि इतनी जिद्दत के बावजूद, इतनी तरक्की के बावजूद आज भी रेडियो की कहीं न कहीं अहमियत ज़रूर मौजूद है। रेडियो लिसनर्स आपको ज़रूर मिलते हैं कहीं न कहीं, और लोग बहुत शौक से आज भी रेडियो सुनते हैं। और इसी मामले पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक मौजूद है हमारे एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान, जो कि जो कि खुद जो है रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, कई सालों से सीनियर प्रोड्यूसर की खिदमत अंजाम दे रही हैं रेडियो पाकिस्तान में। हमारे साथ मौजूद है शैला सरदार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाबिंदा, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पर बुलाया। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे लिए। आपको आपके पॉड हाय ऑनर्ड, हाय ऑनर्ड, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा शैला साहिबा, ये बताइएगा कि आप बहुत सालों से रेडियो से वाबस्ता हैं, आपका बहुत बेहतरीन तजुर्बा रहा है रेडियो के साथ बतौर प्रोड्यूसर या सीनियर प्रोड्यूसर। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये रेडियो जो है कितना जो है पुराना है या कब से ये जो है स्टार्ट हुआ है? थोड़ी सी हल्की सी अगर तारीफ बता सकते। देखिए, मुझे एग्ज़ैक्टली तो अब वो जो एग्ज़ैक्ट डेट्स हैं वो तो याद नहीं हैं, लेकिन रेडियो पाकिस्तान जो पेशावर है वो आज़ादी से पहले, बल्कि जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अनाउंसमेंट जो है वो यहीं से हुई थी, पेशावर से, कि पाकिस्तान बनाने वालों पाकिस्तान मुबारक हो। तो पाकिस्तान की जो 13 और 14 की जो दरमियानी शब थी, तो उसकी अनाउंसमेंट यहीं से हुई। तो मार्कोनी ने जो ट्रांजिस्टर बनाया था, उसका जो ओरिजिनल सेट है वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर के पास, जो कि अनफॉर्चुनेटली 9 मई की जो 9 और 10 मई की जो सानहा हुआ उसमें वो डैमेज भी हुआ, काफ़ी नुकसान पहुंचा रेडियो पाकिस्तान को। लेकिन ये है कि एक तारीख़ी हैसियत है इस इदारे की, और बहुत बड़े-बड़े नाम इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं, तो मुझे मेरे लिए तो एक बहुत
فخر کی بات ہے کہ میں ایک اتنے تاریخی جو ادارہ ہے اس کا حصہ ہوں. ایک چھوٹا ادنا سا ایک ملازم آپ کہہ لیں، لیکن میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. بالکل، تو کہاں پہ عرصے سے آپ وابستہ ہیں؟ میں 2002 سے فارملی ریڈیو کے ساتھ وابستہ ہوں. اس سے آپ میری عمر کا اندازہ بالکل نہ لگائیے گا. یہ تو بس ویسے ہی ازرائے تفنن کہہ دیا. لیکن 2002 سے میں ایز اے آر جے FM 101 کا آغاز ہوا. میرے والد صاحب جو ہیں ہی واز براڈ کاسٹ، ہی از براڈ کاسٹ، ونس براڈ کاسٹ از فار آلویز براڈ کاسٹ. تو وہ براڈ کاسٹر ابھی بھی ہیں اور اس طرح سے وابستہ تو نہیں ہیں. جی، میرے والد صاحب 19 گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں ریڈیو پاکستان سے. ہی واز اسٹیشن ڈائریکٹر، پھر ڈپٹی کنٹرولر کے عہدے پر بھی رہے اسلام آباد میں، لاہور میں مختلف اسٹیشنز پہ انہوں نے کام کیا. تو ان کو دیکھ کے والدین ہوتے ہیں نا، ان کا شوق ہوتا ہے کہ ان کی اولاد اسی فیلڈ کو جوائن کرے. تو آئی واز دا ون جس میں میرے والد صاحب کو اسپارک نظر آیا کہ یس شی کین ڈو اٹ. پراؤڈ فیل ہوتا تھا بہت بہت یس. وہ مجھے ہمیشہ جب بھی مجھ سے ملتے تو وہ کہتے میری بہادر بیٹی ہے، جس میں اور بھی زیادہ میرا جس کو کہتے ہیں نا خون بڑھ جاتا ہے. تو ریڈیو کے ساتھ اس طرح سے بھی بچپن سے آپ کہنے کے وابستگی رہی ہے. مائک اور ٹرانزسٹر اور ریڈیو سیٹ، اور پھر ریڈیو اسٹیشن جانا، بچوں کے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرنا، پوئمز، پہیلیاں، نظمیں وغیرہ پڑھنا. تو ریڈیو کے ساتھ ایک جو تعلق، ایک کانٹیکٹ ہے، وہ ایک بانڈنگ ہے، وہ بہت شروع سے رہی ہے. تو پھر ایز اے اس کو سروس میں نے پھر جوائن بھی کیا. شوق تھا بولنے کا، ویسے بھی خواتین تو ایسے بھی بہت بولتی ہیں، اور جو لبرا اسٹار والے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی بہت بولتے ہیں. تو آئی ایم لبرا. سو میرا یہی تھا کہ میں بولتی بھی تھی اور تھوڑا بہت کانفیڈنس بھی تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ وائی ناٹ، آپ ریڈیو جوائن کرو. مجھے خود بھی شوق تھا تو میں نے کہا یس وائی ناٹ. اچھا، آپ نے کہا 2002 سے آپ نے جوائن کیا نا، لیکن یہ تو کہنے کی بات ہے انہیں آپ بچپن سے ہی ریڈیو کا ہاں بالکل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل. کیونکہ ہمارے گھر میں جب میرے والد صاحب ظاہر ہے وہ سروس کرتے تھے، ریڈیو میں ہی تھے، تو وہ گھر میں بھی سنا کرتے تھے، مانیٹرنگ ہوتی تھی. تو جو ریڈیو پاکستان کا ایک ٹپکل ایک وہ تھا نا، دس از ریڈیو پاکستان، یا وہ جو نیوز سے پہلے 3 دفعہ ٹوٹ 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 ہوتا تھا اور پھر ریڈیو پاکستان، وہ ذہن میں ایک بچپن سے رہ گیا. اور اس کو پھر کبھی کبھار موقع ملتا تھا تو پریکٹس بھی کرتے تھے. تو اس طرح سے نا ایک آپ کہہ لیں کہ ہم پلے بڑے ہی ریڈیو میں ہیں. یہ میں زیادہ بہتر ہوگا میرے لیے، میرے خیال سے کہنا. آنکھ کھولی تو ریڈیو دیکھا، بالکل ریڈیو کے ساتھ وابستگی اور ریڈیو کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ ایک جو بانڈنگ ہے وہ شروع سے ہے. یہ تو بہت آپ نے انٹرسٹنگ بات شیئر کی کہ آپ کا بچپن سے جو ہے ریڈیو سے جی مجھے ملک صاحب کی وجہ بالکل بالکل. ماشاء اللہ صاحب غالب صاحب بھی جو ہے وہ وابستہ رہے ہیں ریڈیو پاکستان سے. اچھا، مجھے شاہدہ صاحبہ یہ بتائیے گا، کمیونیکیشن جب ایک زمانے میں ایک ٹائم میں ذرا کمزور ہوا کرتا تھا کمیونیکیشن کا نظام، تو ریڈیو پاکستان کن کن علاقوں میں جو ہے اپنی نشریات پہنچا پاتا تھا؟ کچھ اگر آپ اس بارے میں ریڈیو پاکستان میں آپ کو اگر یہ کہوں نا تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ 100% کور کرتا ہے پاکستان کے جو فار فلنگ ایریاز ہیں، اور پھر اس کی جو میڈیم ویوز ہیں وہ تو سرحد پار بھی جاتی ہیں. تو میڈیم ویوز کا تو یہی کمال ہے نا کہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر وہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ براڈ کاسٹ ہوتی ہے. تو ریڈیو پاکستان کی آواز وسطی ایشیا تک گئی ہے، جاتی ہے. اب تو دیکھیں آپ نے جب انٹروڈکشن دے رہی تھی تو آپ نے یہی کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. تو ریڈیو پاکستان بھی وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈیجیٹلائز ہوا ہے. ویب اسٹریمنگ پر اب ریڈیو پاکستان کو جو ہے وہ آپ لائیو سن سکتے ہیں، بلکہ دیکھ بھی سکتے ہیں. جی پراپر فیس بک پہ لائیو اسٹریمنگ چل بالکل ایسا ہی ہے. ایک وقت کا صرف آواز سننی چاہتی کہ آج تو آپ نے آر جیز کو، ہوسٹ کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کو دیکھ سکتے ہو. اچھا ویسے شابندہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ریڈیو از ناٹ سپوز ٹو بی آن اسکرین. ریڈیو ہے، وہ ایک اس ڈبے کے اندر ہی اس کو بند ہونا چاہیے. آپ کی وہ جو ایک امیجنیشن ہے نا، آپ جو سن کر ایک اپنے ذہن میں ایک دنیا بناتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہوگا، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس امیجنیشن کی بات ہی کچھ اور ہے. لیکن اگر آپ ونس آپ نے اس کو دیکھ لیا، ہاں بس آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اوکے فائن، مزہ نہیں ہے نا. مزہ اپنی جگہ پر، لیکن امیجنیشن تو ریڈیو جو ہے نا وہ آپ کے امیجنیشنس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو بناتا ہے. لیکن ڈیجیٹل دور نے نا پیور الیکٹرانک کا جو ہے نا وہ ڈفرینس ختم کر دیا. جی تو ریڈیو نے بھی پھر اسی لائن اینڈ لینتھ کو پکڑا اور وقت کے مطابق جو ہے ڈیجیٹلائز ہوا اور اسکرین پر بھی آیا. لوگ اب ریڈیو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. کہ BBC انٹرنیشنل ہے ریڈیو، تیری BBC ریڈیو، وہ بھی لائیو اسٹریم پر آتا ہے. جی بالکل آتا ہے. دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
تو وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ آپ امیجن کر سکو ہاں آواز کے پیچھے کیسا چہرہ. دیکھیں وہ تو آپ دیکھیں حالات کے مطابق تو obviously آپ کو کرنا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو اپنی ایک ذاتی ایک رائے کہہ لیں یا خواہش یا شوق کہہ لیں کہ وہ یہی ہے کہ ریڈیو کو اس ڈبے کے اندر ہی ہونا چاہیے، اس سے باہر ہونا نکلے. سبحان اللہ، میرا بھی ہاں نا، یہی اس کا اپنا ایک الگ مزہ چارم ملتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی ریڈیو سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے؟ مجھے لگتا نہیں ہے، میرے لگنے نہ لگنے سے تو فرق پڑتا ہی نہیں ہے. اٹ از ایکچولی لائک دیٹ کہ ریڈیو کے لسنرز ہیں، بہت زیادہ ہیں. ہمیں خود ہم جب کبھی بلکہ ایون فیملی میں بھی تو وہ کہتے ہیں ریڈیو نن سواسو کور کون سنتا ہے ریڈیو، ہم تو نہیں سنتے. تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہ تو آپ نہیں سن رہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی نہیں سن رہا. آپ یہ مت کہیں کہ آپ نہیں سن رہے تو کوئی نہیں سن رہا. ریڈیو کے اپنے لسنرز ہیں. ہمارے جو بہترین پروگرامز جو پی بی سی پشاور کی اگر میں بات کروں 13 روازنا، جس میں پری پارٹیشن کے وقت کے گانے ریکارڈ ہوئے جو محافل ہوا کرتی تھی، اس میں جو سانگز ہوتے تھے وہ ریکارڈ ہوتے تھے، یا محافل ہوتی تھی یا میدان اس کو بولتے تھے، وہاں پہ میوزک کا ایک پروگرام ہوتا تھا. تو وہ ریکارڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کا ایک خزانہ ہے، آواز خزانہ ہے جو کہ ہمارے پاس اب بھی موجود ہے، محفوظ ہے. تو یہ ایک لیگیسی ہے، اس کو لے کر چل رہا ہے ریڈیو پاکستان، اور اس کے اپنے لسنرز ہیں. اور وقت کے ساتھ جیسے ریڈیو نے اپنے آپ کو گروم کیا، تو اس حساب سے اب ہمارے ویورز کے تھرو ہمیں وہ ویورز بھی ہو گئے، ہمارے لسنرز بھی ہو گئے ہیں. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. یہ لیکن ہم یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ضرور. ناظرین، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آ کے یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جب میں ریڈیو پاکستان میں آپ کے پاس آئی تو آپ سے ملاقات تھوڑا سا کانفیڈنس آیا کہ ہاں فیمیل جو ہے چلو یہاں پر کہیں، تو تھوڑا سا اچھا لگا. پھر جب میں نے آفیشیلی جوائن کیا، پروگرام مجھے ملا، ایک 1 ویک تو ٹریننگ میں گزر گیا، پروگرام ملا. ایسا ایسا میرے وہاں کی مرد حضرات جو اسٹاف ہیں ان کو دیکھا، بہت سپورٹیو تھے، اتنا رسپیکٹ تھے. حالانکہ کتنے تو میرے فادر کی عمر کے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اتنے رسپیکٹ دیتے تھے جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. مجھے میڈم کے کیوں بلا دیتے بیٹا، تو میں اب تک کہوں گی میڈم تو نہ کہ. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ آئیں، تو میری اپنی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی فیمیل آئے تو میں ان کو ایک تو ایزی وہ فیل کریں اور وہ مجھ سے کھل کے اوپنلی بات کر سکیں. میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ جاننا ہے، اینی تھنگ، آپ میرے پاس آئیں. تو یہ میرے خیال سے خواتین کی ذمہ داری ہے جو فیلڈ میں ہیں، کام کر رہی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک سیف انوائرمنٹ آنے والی جو خواتین ہیں، جو نئی بچیاں ہیں، ان کے لیے وہ ضرور بنائیں، ان کو اسپیس ضرور دیں کہ وہ کانفیڈنس فیل کریں. حالانکہ نارملی دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ خواتین ہی خواتین کی کہا جاتا ہے کہ خواتین ہی خواتین کی دشمن ہے، اور وہ ان کے لیے مشکلات کہیں کہیں پر سننے میں بھی آیا ہے کہ ہوتا بھی ہے، کی جھوٹ ہے. کہیں کہیں جھوٹ ہے. تو یہ دیکھیں اب صرف ہم خواتین تک محدود نہیں رکھیں گے، مردوں میں بھی یہ چیزیں، جیلسی، پروفیشنل جیلسی تو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ مرد اور عورت دونوں میں ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی، کوئی جینڈر اس میں باؤنڈ تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ بینگ میل اور فیمیل، یہ بس کچھ لوگوں میں ہوتا ہے. اچھا. شہلا صاحبہ، میں چاہوں گی کہ آپ اینڈ میں تھوڑا سا میسج دیجیے اسپیشلی خواتین کے لیے، فیمیلس کے لیے جو ریڈیو جوائن کرنا چاہتی ہیں، میڈیا میں آنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کو اسپیشل میسج دینا چاہیں. میں میسج ضرور دوں گی، لیکن ناٹ اونلی فار دوز جو کہ میڈیا میں آنا چاہ رہی ہیں، بلکہ میں جنرلی ایک سب کے لیے ایک میسج ہے، اور وہ میں ہمیشہ جب ریڈیو میں بھی کوئی آتا ہے، اسپیشلی جن کا تعلق مائک سے ہے، بولنے کے سے ہے، ان کو میں اسپیشلی یہ بات کرتی ہوں. اور یہ اپلائی آپ کی عام زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جو نہیں ہیں وہ آپ بننے کی کوشش نہ کریں، اور جو آپ ہیں اس کو آپ چھپانے کی کوشش نہ کریں. آپ اوریجنل رہیں، جو آپ کا سٹائل ہے، جو آپ کا انداز ہے، وہ آپ کی شخصیت ہے. آپ کسی کو دیکھ کر ان سے متاثر نہ ہوں کہ بھئی ان میں یہ چیز ہے میں ان کی طرح بولوں. نہیں، آپ ایسا بننے کی کوشش کریں کہ لوگ آپ کی طرح بولنے کی کوشش کریں، آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ جو آپ ہیں وہ آپ نظر میں آئیں. اپنے آپ کو جو آپ کا ان سائڈ ہے نا، اسی چیز کو آپ پریزنٹ کریں. آپ اوریجنل رہیں، آپ فیک اپنے اوپر کوئی، آج کل فلٹرز کا دور ہے نا، کیمراز اور ان چیزوں میں بھی، تو
فلٹر نہ کریں اپنے آپ کو. ہاں، آپ اپنے آپ کو فلٹر اس سینس میں کریں کہ اپنے اندر اچھائیاں لائیں، اچھی عادات لائیں. اگر آپ میں کوئی بری عادتیں ہیں، بری ہیبٹس کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ اپنے آپ سے ضرور نکالیں. اس میں آپ اپنے آپ کو ضرور فلٹر کریں. لیکن آپ منہ جو ہے وہ ٹیڑھا ویڑھا کر کے انگلش بولنے کی کوشش کریں تو اٹ وونٹ ورک. اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ اپنی اردو زبان کے ساتھ، آپ اردو کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں. تو ہمیشہ وہ رہیں جو آپ ہیں، اور سننے والے اور دیکھنے والے انہیں کو پسند کرتے ہیں جو نیچرل جو نیچرل اسٹائل میں رہتے ہیں. بالکل. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کیمرہ آن ہو گیا تو آپ کا فیس ہی اسمائل کر رہا ہے، اور کیمرہ آف ہو گیا تو آپ نے تیوری چڑھا لی ہے. تو یہ چیز مزہ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ویسے ہی رہیں جیسے آپ آن مائک ہیں، جیسے آپ آف مائک ہیں. اسی طرح آن مائک، آف کیمرہ، آن کیمرہ آپ ویسے ہی رہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تک کی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے بڑا اسپیشل فیل کرایا. مجھے لگا میں کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہوں. مجھے جب آپ کا کال آیا تو آئی فیل سو گڈ. مجھے بڑا اچھا، میں نے تو بہت اچھا لگا. نائن آنر کی بات ہے کہ آپ یہاں تک آئے ہیں، مجھے اپنا انٹرویو دیا، قیمتی وقت دیا ہے. آپ کا شائلہ صاحبن، آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح شائلہ صاحبہ نے جو ہے اپنے ایک نظریہ بتایا ہے، اپنی جو ہے وہ ایکسپیرینس شیئر کیا ہمارے ساتھ ریڈیو پاکستان کو لے کر کے، کیسے ان کا وقت رہا اور کس طرح لوگوں میں جو ہے ایک رجحان ہے کہ ریڈیو اب ریڈیو اس طرح سے نہیں رہا. لیکن کسی حد تک جو ہے اتنا درست بھی نہیں ہے. ابھی بھی وہاں بس ریڈیو لسنرس بہت موجود ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو آج جو ہے بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہوگا ریڈیو کے بارے میں، اور خاص طور پہ ریڈیو پاکستان کے بارے میں. تو اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے کیا سیکھا ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے. اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئے براڈ کاسٹ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.